नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह व मलाइकतुहु और उसके फरिश्ते, मलाइकतुहु और उसके फरिश्ते, युसल्लूना वो दुरूद भेजते हैं, युसल्लूना सल्लू स्वाद लाम लाम इसके रूट लेटर्स हैं। दुआ देना या दुआ करना, बरकत मांगना, बुजुर्गी से याद करना, इज्जत करना, ये सब इसी में आ जाता है। तो युसल्लूना ये क्या है? फेले मुजारे, सल्ला युसल्ली से बनाएंगे। दुरूद भेजते हैं या सलात भेजते हैं, अलन नबी नबी पर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए लोगो जो ईमान लाए हो, सल्लू दुरूद भेजो, अलैहि आप पर, सल्लू ये फेले अम्र है, हुक्म है, ये सबको हुक्म दिया जा रहा है कि दुरूद भेजो, सलात भेजो, अलैहि आप उस पर किस पर? रसूल अल्लाह पर, आप पर, वसल्लिमू और सलाम भेजो, सीन लाम मीम इसके रूट लेटर्स हैं। सलाम करो या सलाम भेजो दोनों आते हैं, यानी फर्मा बरदारी करना, सुपुर्द करना, सौंपना, ये सब इसमें आता है। सलाम भेजो तस्लीमन खूब सलाम भेजना। देखिए अगर सलिम ये जो वर्ड है इसके साथ अगर अला आ गया तो मायने होते हैं सलाम भेजने के, जैसे है ना अलैहि आ गया। और अगर इसके साथ इला का सिला हो, किसका? अला का सिला हो, तो इसका मतलब होता है, यानी अला हो तो सलाम भेजना और इला हो तो सुपुर्द करना, सौंपना। ठीक है, उसके अंदर सूरह बकरा में आया हुआ है ये वर्ड सल्लिम, सौंपना। दुरूद अगर साथ में इला हो तो यहाँ पर क्या है कि सलाम भेजो उस पर, सल्लमा युसल्लिमु सल्लिम सल्लिमू फेले अम्र, तस्लीमन खूब सलाम भेजना। अब यहाँ पर भी देखें कि फेले अम्र है और उसी रूट का मजदर भी है, दोनों साथ में आ गए, फेल भी और मजदर भी। तो इसका मतलब जरूरी है और बहुत जोरदार तरीके से यहाँ पर अल्लाह ताला बता रहे हैं, उसमें मुबालगा है, फोर्स डालकर इसमें बताया जा रहा है। तो इसमें के जैसे कि कुछ मुफस्सिरीन हैं, जैसे अबुल आलिया कहते हैं कि अल्लाह ताला फरिश्तों में आपकी तारीफ करते हैं और फरिश्ते आपके लिए दुआएं रहमत और बरकत भेजते हैं। तो यहाँ पर भी देखें, इससे पता चल रहा है आप रसूल अल्लाह की का मर्तबा इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं, रसूल अल्लाह की के मोहब्बत अल्लाह ताला को कितनी है, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्लाह ताला खुद और फरिश्ते खुद उन पर दुरूद भेजते हैं। यहाँ पर ये देखें कि अल्लाह और फरिश्ते दुरूद भेजते हैं रसूल अल्लाह पर। किसी और नबी के लिए क्या ये बात कही गई है कुरान में? नहीं, सिर्फ रसूल अल्लाह के लिए ये बात कही गई है कि उन पर दुरूद भेजते हैं। तो हमें भी क्या हुक्म है? मोमिनों को भी हुक्म है कि तुम भी दुरूद और सलाम भेजो। जब अल्लाह ताला भेजते हैं तो हमें भी दुरूद और सलाम भेजना है। तो इसी बात से अंदाजा लगा लें कि रसूल अल्लाह पर दुरूद भेजना और रसूल अल्लाह पर सलाम भेजना किस कदर निहायत जरूरी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप पर अपनी रहमतें भी नाजिल करते हैं, है ना? कितना बुलंद मकाम था आप रसूल अल्लाह का, आप इसी आयत से अंदाजा लगा लें। और रसूल उन पर भी दुरूद भेजते हैं, फरिश्ते भी दुरूद भेजते हैं, तो हमें भी क्या करना है, यानी है ना? तो जिस हस्ती पर अल्लाह दुरूद भेज रहा है, फरिश्ते दुरूद भेज रहे हैं, सलाम भेज रहे हैं, तो इसके बारे में बहुत सारी अहदीस मिलती हैं। जो है ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने मुकर्रब फरिश्तों के आसपास भी तारीफ करते हैं, यानी जो अल्लाह ताला के आसपास वाले फरिश्ते हैं उन पर भी, उनके आसपास भी तारीफ करते हैं रसूल अल्लाह की और दुरूद भेजते हैं, है ना? तभी तो फरिश्ते भी फिर दुरूद भेजते हैं रसूल अल्लाह पर। और जो है ना, दुरूद पढ़ना फौरन फौरी रहमत के हुसूल का जरिया है, यानी फौरन रहमतें नाजिल होती हैं इसको पढ़ने से। आ, इसके बारे में आता है, सहाबा कराम ने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलाम का तरीका तो हम जानते हैं। सलाम क्या है? अत्तहियात,
ہے نا. التحیاتو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے اندر یہ آتا ہے نا, السلام علیکہ ایہا النبی رحمت اللہ وبرکاتہ. تو یہ جو ہے بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ حضرت خواب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی نے آپ سے دریافت کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سلام کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہو گیا تو کہ جو یہ وہی ہے جو ہم نماز میں تشہد میں پڑھتے ہیں کہ السلام علیکہ ایہا النبی رحمت اللہ وبرکاتہ. تو آپ ہمیں صلات کا بھی طریقہ بتا دیجئے, یعنی درود کا بھی طریقہ بتا دیجئے. تو آپ نے ان کو درود ابراہیم سکھائی. کون سی؟ یہی والی, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت, آخر تک. تو یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا, درود ابراہیم سکھائی. حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص ایک بار مجھ پر درود بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجے گا, اور اس کے 10 گناہ معاف کیے جائیں گے, اور 10 درجے اس کے بلند کیے جائیں گے. اسی طرح کثرت سے درود قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کا باعث ہوگا, یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا جو کثرت سے درود بھیجتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص مجھ پر بکثرت درود بھیجتا ہے قیامت کے روز وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا, یعنی جو جتنا درود پڑے گا اتنا قریب ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا اور آپ کے لیے وسیلہ مانگنا قیامت کے دن آپ کی سفارش کا باعث ہوگا. وسیلہ ہم پڑھ چکے نا کیسے مانگا جاتا ہے وسیلہ, جو ہم نماز کے بعد کی جو اذان کے بعد کی جو ہم دعا پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, اذان کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلہ مانگا گیا ہے, تو وہی ہے رسول اللہ کے لیے وسیلہ مانگنا. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے مجھ پر درود بھیجا یا میرے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے وسیلہ مانگا اس کے لیے میں قیامت کے روز ضرور سفارش کروں گا. درود شریف گناہوں کی مغفرت اور تمام دکھ اور مصیبت اور غم, جتنے بھی غم ہیں, اس سے نجات حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے. ترمذی کی روایت میں آتا ہے, حضرت ابی بن ابن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ پر کثرت سے درود بھیجتا ہوں, اپنی دعاؤں میں کتنا وقت درود کے لیے وقف کروں, یعنی کتنا جب دعا مانگتا ہوں تو کتنا وقت درود میں نکالوں. تو آپ نے فرمایا جتنا تو چاہے. میں نے عرض کیا کیا 1/4؟ آپ نے فرمایا جتنا تو چاہے, لیکن اگر اس سے زیادہ کر لے تو تیرے لیے اچھا ہے. میں نے عرض کیا آدھا وقت. آپ نے فرمایا جتنا تو چاہے, لیکن اگر اس سے زیادہ کر لے تو تیرے لیے اچھا ہے. میں نے عرض کیا 2/3؟ آپ نے فرمایا جتنا تو چاہے, لیکن اگر اس سے زیادہ کر لے تو تیرے لیے بہتر ہے. میں نے عرض کیا کہ میں اپنا سارا وقت درود کے لیے وقف کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ تیرے سارے دکھ غموں کے لیے کافی ہوگا اور تیرے گناہوں کی بخشش کا باعث بنے گا. سبحان اللہ. تو دعا میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا, ہمیں سمجھ نہیں آ رہا میں کیا مانگوں دعا میں, کیسے مانگوں دعا, تو اس وقت کیا کریں, صرف اور صرف درود شریف ہی پڑھتے رہیں. تو اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتا ہے, اللہ تعالیٰ ہماری ساری غم ساری تکلیفیں ہی اپنے آپ دور کر دیں گے. اور یہ جو درود شریف ہے دنیا اور آخرت کے غم کے لیے بھی کافی ہوتا ہے. جب انسان بہت زیادہ پریشان ہو, بہت زیادہ, اور سمجھ نہیں آ رہا کہ میں پریشانی میں ہوتا ہے نا, کیا دعا مانگوں, میں کیسے مانگوں, تو اس وقت بھی درود پڑھنا شروع کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجنے والے پر اللہ تعالیٰ بھی رحمت نازل فرماتے ہیں, اور آپ پر سلام بھیجنے والے پر اللہ تعالیٰ بھی سلام بھیجتے ہیں. تو یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر بھی رحمت ہو اللہ تعالیٰ کی, تو یا اللہ تعالیٰ ہم پر بھی سلام بھیجیں, تو ہمیں بھی کثرت سے کیا کرنا ہے, رسول اللہ پر درود بھیجنا ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز گھر سے نکلے اور کھجوروں کے باغ میں داخل ہوئے, بہت لمبا سجدہ کیا, حتیٰ کہ مجھے اندیشہ ہوا کہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح نہ قبض کر لی ہو. وہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور فرمایا کیا بات ہے. میں نے بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے مجھ سے کہا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم,
کیا میں آپ کو بشارت نہ دوں؟ اللہ فرماتا ہے جو شخص آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر رحمت نازل کروں گا، اور جو شخص آپ پر سلام بھیجے گا تو میں اس پر بھی سلام بھیجوں گا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام مجھ پر درود بھیجی اسے قیامت کے روز میری سفارش حاصل ہوگی۔ طبرانی کی روایت۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر شامل تھے۔ میں دعا کے لیے بیٹھا، پہلے اللہ کی حمد اور ثنا کی، پھر آپ پر درود بھیجا، پھر اپنے لیے دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح اللہ سے مانگو ضرور دیے جاؤ گے۔ دوبارہ فرمایا اللہ سے مانگو ضرور دیے جاؤ گے۔ یعنی یہ طریقہ ہے دعا کا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا کریں، پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، پھر درود پڑھیں اور پھر دعا مانگیں۔ حضرت ابو طلحہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کا چہرہ مبارک خوشی سے تمتما رہا تھا۔ ہم نے عرض کیا کہ آج ہم آپ کے چہرے مبارک پر خوشی کے اثرات دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا آپ کے لیے یہ بات خوشی کا باعث نہیں کہ آپ کا جو امتی ایک مرتبہ درود بھیجے میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں گا، اور جو امتی ایک مرتبہ سلام کہے میں اس کو 10 مرتبہ سلام کروں گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا تو اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھے گا۔ اور اسی طرح آتا ہے کہ جب تک کوئی مسلمان درود بھیجتا ہے تو تب تک اس کے لیے فرشتے دعائیں رحمت کرتے رہتے ہیں۔ یعنی اگر ہم درود پڑھتے رہتے ہیں تو فرشتے بھی دعائیں رحمت کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص مجھے سلام کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح واپس لوٹاتا ہے اور میں اس سلام کا جواب دیتا ہوں۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اب اس میں بھی دیکھ لیں کہ اگر کوئی درود نہیں بھیجتا تو اس کے لیے بد دعا بھی کی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسوا ہوا وہ آدمی جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑے۔ اور درود کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب رسول اللہ کا نام لیا جائے تو ہمیں بھی کیا کہنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ ایک بار تیز آواز میں کہنا اور باقی دل میں کہنا بھی کافی ہے۔ مان لیجیے ہم حدیث پڑھ رہے ہیں، حدیث میں بار بار رسول اللہ کا نام آ رہا ہے تو ہم دل میں اس کو دہرا دیں تو وہ بھی کافی ہے۔ رسوا ہو وہ آدمی جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور وہ اپنے گناہ نہ بخشوا سکا۔ رسوا ہو وہ آدمی جس کے سامنے اس کے ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جا سکا۔ یہ کیا ہے؟ بد دعا کی گئی ہے نا 3 لوگوں پر۔ جیسے کہ میں نے ابھی بتایا نا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جس نے درود نہ بھیجی اس پر، اور جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور گناہ نہیں بخشوائے، اور ماں باپ بڑھاپے کو پہنچے اور ان کی خدمت نہ کر سکا، ان تینوں پر لعنت بھیجی گئی۔ پھر حضرت قعب بن عجرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر لانے کا حکم دیا، کہ ہمیں ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر لانے کا حکم دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین۔ سب پر سے فارغ ہونے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے تو صحابہ نے عرض کیا کہ آج آپ سے ہم نے ایسی بات سنی جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی، کہ آپ آمین کہہ رہے تھے۔ کس بات پر آمین تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جبریل علیہ السلام آئے تھے اور کہا ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہ نہ بخشوائے۔ میں نے جواب میں کہا آمین۔ جب میں دوسری سیڑھی پر چڑھا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا ہلاکت ہو اس آدمی کے لیے کہ آپ کا نام لیا جائے تو وہ درود نہ بھیجے، تو میں نے جواب میں کہا آمین۔ جب تیسری سیڑھی پر چڑھا تو جبریل علیہ السلام نے کہا ہلاکت ہو اس شخص پر جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی عمر میں پایا لیکن ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی، تو میں نے جواب میں کہا آمین۔ اسی طرح حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے بخیل آدمی یعنی سب سے کنجوس آدمی وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ میرے اوپر درود نہ بھیجے۔
اسی طرح حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مجلس میں لوگ اللہ کا ذکر نہ کریں، رسول اللہ پر درود نہ بھیجیں، وہ مجلس قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے حسرت کا باعث ہو جائے گی، چاہے وہ نیک اعمال کے بدلے جنت ہی نہ چلی جائے، یعنی ایسا نہ ہو کہ نیک اعمال کے بدلے جنت میں ہی نہ چلا جائے۔ اب یہ دیکھیں کہ اس لیے شروع میں، ہر مجلس کے شروع میں کیا پڑھنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی ایک تو حمد کرنی چاہیے اور پھر درود بھیجنی چاہیے۔ اس لیے میں جو ہے پڑھتی ہوں، آتے ہی کیا پڑھتی ہوں؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد، پھر بسم اللہ پڑھ کے میں آپ کی کلاس شروع کرتی ہوں۔ تو اس میں کیا ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد ہے اور رسول اللہ پر درود ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ پڑھنا بھی ضروری ہے ہر مجلس سے پہلے۔ حضرت عبداللہ بن عاص کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا اس نے جنت کا راستہ کھو دیا۔ حضرت انس کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک رسول نبی پر درود نہ بھیجا جائے تو کوئی دعا قبول نہیں کی جائے گی، کوئی دعا قبول نہیں کی جاتی، طبرانی کی روایت۔ اور خاص طور سے جمعے کے دن آپ پر کثرت سے درود بھیجنا چاہیے۔ حضرت ابو مسعود انصاری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے روز مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، جو آدمی کثرت سے مجھ پر درود بھیجتا ہے جمعے کے دن وہ میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت اوس بن اوس کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب دنوں میں جمعے کا دن افضل ہے، اسی روز آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی روز ان کی روح قبض کی گئی، اسی روز سور پھونکا جائے گا اور اسی روز اٹھنے کا حکم ہوگا، لہٰذا اسی روز مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تو حضرت ابو دردہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی ایک اور صحابی کی حدیث ہے جس نے 10 مرتبہ صبح 10 مرتبہ شام درود پڑھا اس کو قیامت کے دن میری سفارش نصیب ہوگی۔ لیکن اسی طرح جیسے کچھ لوگ اذان سے پہلے درود پڑھنا سنت سمجھتے ہیں لیکن وہ سنت سے ثابت نہیں، اذان کے بعد کی دعا پڑھنی چاہیے، وہ سنت سے ثابت ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ دیکھیں کہ اس میں کتنی ساری حدیثوں سے ہمیں پتہ چلا کہ درود کے ایک تو کتنے فائدے ہیں کہ ساری پرابلم کا سولوشن درود شریف ہے، اور پھر یہ کہ درود شریف نہ پڑھنا اور درود شریف کا چھوڑنا بد دعا بھی ہے اس کے لیے، اور اس کے لیے اس میں ہلاکت اور لعنت بھی ہے۔ اور صرف عادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ایسی عادت بنا دے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے جو بھی ہم کام کر رہے ہیں، کچھ بھی کام کر رہے ہیں تو ہماری جو زبان ہے وہ ذکر سے تر رہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو گیا یا درود شریف ہو گئی، ہے نا؟ اب پھر اس میں یہ بھی بات، ایک کوشچن یہ بھی اٹھتا ہے کہ درود شریف بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں یا پیریڈز میں پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل پڑھ سکتے ہیں، وضو کے بغیر بھی درود شریف پڑھا جا سکتا ہے، لیٹ کر، بیٹھ کر، واک کرتے ہوئے، کھانا پکاتے ہوئے، کسی بھی وقت انسان درود بھیج سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور سلام بھی جو ہے رسول اللہ پر بھیجا جائے۔ ایک تو یہ کہ جو ہم سلام پڑھتے ہیں اتحیات میں تو اس میں آتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الگ سے اگر ہمیں نماز کے علاوہ پڑھنی ہو تو ہم الگ سے یہی کلمات پڑھ سکتے ہیں، اور ایک اور درود ہے جس کے اندر درود اور سلام دونوں ہیں، وہ بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ صبح صبح 10 بار پڑھیں، میں یہی پڑھتی ہوں کہ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، یعنی اللہ سلامتی یعنی درود اور سلامتی اور درود بھیجو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے صبح اور شام، کیونکہ یہی والی حدیث ہے اس میں جو طبرانی میں آتی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص صبح اور شام مجھ پر 10 بار درود اور سلام بھیجے گا قیامت کے روز میری سفارش پالے گا، تو اس لیے یہ والا درود بھی پڑھنا چاہیے، انشاءاللہ یہ آپ کے گروپ پر ڈال دیا جائے گا۔ اسی طرح میں نے ذکر کیا تھا کہ وسیلہ مانگنا، وسیلہ کیسے مانگا جائے گا؟ تو اس میں اذان کے بعد جو ہم دعا پڑھتے ہیں وہ والی دعا جب ہم پڑھیں اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمۃ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقام محمدا الذی وعدتہ، ٹھیک ہے؟ انک لا تخلف المیعاد، تو ہم جو ہیں یہ پڑھ سکتے ہیں، یہ جو ہے نماز کے اذان کے بعد کی دعا ہے۔
नेक्स्ट आयत देखें, इन्नल लजीना, अब ये वाली आयत देखें, इसी से रिलेटेड है। इन्नल लजीना, बेशक वो लोग जो युज़ूना, ईजा देते हैं, तकलीफ देते हैं, अलिफ जाल या इसके रूट लेटर्स हैं, आजा युजी से बना है ये। बेशक वो लोग जो ईजा देते हैं, तकलीफ देते हैं, अल्लाह अल्लाह को, व रसूलहू और उसके रसूल को, लअनहुमुल्लाहु, लानत की उन पर, लाना यल अनु से, लानत की उन पर अल्लाह ने, फिद दुनिया, दुनिया में, वल आखिरती और आखिरत में, व अअद्दा और उसने तैयार कर रखा है, अअद्दा युइद्दु से, लहुम उनके लिए, अजाबन अजाब, मुहीना रुस्वा करने वाला। कौन सा? अब देखें इसमें क्या है कि जो लोग तकलीफ देते हैं या ईजा देते हैं, किसको? रसूल अल्लाह को, अल्लाह तो उस पर, यानी अल्लाह अल्लाह को और अल्लाह के रसूल को, तो तकलीफ देना कैसा है? दुनिया और आखिरत में उसके लिए क्या है? दर्दनाक अजाब है। तो रसूल अल्लाह को तकलीफ देना, और इसका मतलब क्या है? किस तरह रसूल अल्लाह को तकलीफ दी जाएगी? अब देखें कि इससे पहले की आयतें गुजर चुकी हैं पर्दे की, इससे पहले हिजाब के पर्दे के पीछे बात करने की, अज़वाज मुतहरात से उनके बारे में, और फिर दुरूद के बारे में, ये सब बातें होने के बाद क्या कहा जा रहा है कि जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ देते हैं, तो उन पर अल्लाह ने दुनिया में भी लानत की और आखिरत में भी लानत की। तो अब इसमें देखें कि तकलीफ देने का मतलब क्या होता है, क्या हो सकती है तकलीफ देना? कि आपके घर में बगैर इजाजत दाखिल होना, ये रसूल अल्लाह को तकलीफ देता है। और आपके ख्वाहिश के बगैर बैठे रहना, है ना, जब दावत में आए तो आपके ख्वाहिश के बगैर बैठे रहना, इसी तरह बगैर हिजाब के आपकी अज़वाज मुतहरात से बातें करना, ये क्या है? ये जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देता है। और हम कैसे तकलीफ दे सकते हैं रसूल अल्लाह को? जैसे कि आप नबी के तरीके को छोड़कर अपने खुद के तरीके इजाद करना, इससे भी रसूल अल्लाह को बहुत तकलीफ पहुंचती है, अजियत पहुंचाने की बराबर है ये, कि आपके तरीके को छोड़ दिया और दूसरे तरीके पे चल दिया और जहन्नम वाले तरीके पर चल दिए। इसी तरह दीन का मजाक उड़ाना, इसी तरह जो है, क्योंकि दीन के खातिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी तकलीफें बर्दाश्त की, बहुत कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्दाश्त किया। तो उसी दीन में अगर हम उसी दीन का अगर हम मजाक बनाएं, तो ये भी क्या है? बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचाता है रसूल अल्लाह को। इसी तरह दुरूद ना पढ़ना भी नबी को अजियत देता है। और अज़वाज मुतहरात पर बहतान लगाना, ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत देता है। यानी जिस जमाने में देखें हजरत आयशा पर बहतान लगाया गया था, तो अब्दुल्ला बिन उबई जो था मुनाफिकों के जो लोग थे, मुनाफिक सारे जमा हुए, उस बहतान को फैलाने की बातें भी करी, और इस बहतान को खूब फैलाया, हजरत आयशा के खिलाफ बातें की। तो इससे क्या हुआ? इस बात ने रसूल अल्लाह को बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचाई थी। इसी तरह कोई भी बात ऐसी करना जो उनके शान नहीं, रसूल अल्लाह के शान नहीं, उनकी शान में गुस्ताखी करना, ये भी क्या है? तकलीफ पहुंचाना। तो इन सब बातों से हमें बचना है कि ऐसी कोई काम ना हो, ऐसी कोई बिदअतें ना हो, ऐसी जिससे कि रसूल अल्लाह को जो है तकलीफ पहुंचे। अब यहाँ पर देखें, अब वो इंसान अल्लाह ताला की रहमत से दूर होता है, अल्लाह ताला की रहमत से महरूम है, तभी है ना लानत मतलब होता है अल्लाह ताला की रहमत से महरूम, यानी जिस्मानी अजियत तो कोई अल्लाह को पहुंचा ही नहीं सकता, है ना, अल्लाह तक पहुंचना नाउज़ बिल्ला कि वो तकलीफ दे। इससे मुराद ही ये फिर ऐसी कौन सी चीज है कि जो अपनी जबान से ऐसी बातें करते हैं या अपने अमल में ऐसे काम करते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल को पसंद नहीं, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह को तकलीफ पहुंचाना। ठीक है। और कुछ मुफस्सिरीन इसका जवाब ये भी देते हैं, यानी किस सवाल का, कि अल्लाह की जात को किस तरह तकलीफ पहुंचा सकते हैं। तो कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाना दर हकीकत अल्लाह ताला को तकलीफ पहुंचाना है। बस जिसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ दी, गोया उसने अल्लाह को तकलीफ दी, और जो अल्लाह को तकलीफ दे उसका अपना अंजाम फिर उसको सोच लेना चाहिए कि वो क्या है।
یہ بات اب اسی طرح ہے نا، بالکل جیسے کوئی بادشاہ اپنے کسی وزیر سے کہے کہ اگر کسی نے اس کو تکلیف دی تو اس نے مجھے تکلیف دی، تو ایسے ہی ہے یہ کہ رسول اللہ کو تکلیف دینا مطلب اللہ کو تکلیف دینا بھی ہے. اسی طرح جیسے کہ بعض مفسرین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچانا ایسا ہے کہ اس کے شان میں ایسی بات کہیں جو اللہ تعالیٰ کی شان نہیں. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، زمانے کو برا مت کہو، زمانے کو برا مت کہو. در حقیقت زمانے کو برا کہنا ایسا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کو برا کہنا. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ جاندار کی تصویر بنانا اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچانا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچانا. تو یہ سب کام کر کے یا قرآن کو نہ سمجھ کے، قرآن کو نہ فالو کر کے، اس کو اگنور کر کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی بات ہے، اس کو چھوڑ کے اس کو پیٹ کے پیچھے ڈالنا مطلب اس کو اگنور کرنا، یہ بھی کیا ہے، تکلیف پہنچانا ہے، اللہ کو تکلیف پہنچانا ہے. اور پھر دیکھیں والذین، اور وہ لوگ جو یؤذون ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، المؤمنین مومن مردوں کو، والمؤمنات اور مومن عورتوں کو، بغیر بغیر اس کے ما جو اکتسبو انہوں نے کمایا، اکتسبا یکتسبو سے، اکتسبو انہوں نے کمایا، فقد تو در حقیقت احتملو انہوں نے اٹھا لیا، احتملا یحتملو سے، احتملو انہوں نے اٹھا لیا، بہتانن بہتان، و اسمن اور گناہ، مبین کھلم کھلا بڑا گناہ. یعنی وہ لوگ جو تکلیف دیتے ہیں مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو بغیر کسی گناہ کے جو انہوں نے کمایا، یعنی بغیر کسی ریزن کے تکلیف دینا، یا بغیر کسی یعنی کوئی گناہ کیا نہیں کہ جس کی سزا دی جا رہی ہو، ہے نا، تو ایسا ہے جیسے اس نے کھلم کھلا گناہ کیا. یہاں پر پہلے کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف نہیں دینی، اور پھر یہاں پر کیا آیا ہے اس آیت میں، کسی بھی مسلمانوں کو تکلیف نہیں دینی. تو تکلیف دینا کسی کے لیے بھی جائز نہیں. یہاں اللہ تعالیٰ کی بات بھی آئی، رسول اللہ کی بات آئی، پھر مومن مرد اور مومن عورتوں کی بھی بات آ گئی. کسی بھی صاحب ایمان کو اپنے ہاتھ سے، زبان سے آپ تکلیف نہ دیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جانور، پرندے، درندے، سب باقی مخلوق، حتیٰ کہ جنوں کو بھی، وہ کیسے، جیسے ہڈی کے ساتھ استنجا کرنے سے منع کیا گیا کیونکہ وہ جنوں کی خوراک ہوتی ہے نا، اس لیے اس کو گندا نہیں کرنا چاہیے. تو اگر ہڈی کے ساتھ کوئی استنجا کر لے تو کتنا سخت گناہ ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ تکلیف دے رہے ہیں، جنوں کو تکلیف دے رہے ہیں. پھر اسی طرح بنا وجہ کا بہتان لگانا، بنا وجہ کا، اچھا میری یہ چیز نہیں مل گئی، جن تو نہیں اٹھا کر لے گئے، یہ سب. اب اسی طرح ایک مومن جو ہوتا ہے یا ایک مسلم جو ہوتا ہے، اس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے سب محفوظ رہتے ہیں، تو کسی کے لیے بھی اذیت اور دکھ کا باعث نہیں بننا چاہیے، ہے نا. بعض اوقات ہماری باتیں بن جاتی ہیں، ہمارے رویے، ہمارے ایسے کام جس کی وجہ سے دوسرا شخص، اور کچھ جھوٹی باتیں، اس سے کیا ہوتا ہے، ان سب رویوں سے تکلیفیں ہوتی ہیں دوسروں کو، ہے نا. یعنی بعض لوگ آپ بات کرتے ہیں تو وہ خام خواہ ہنس پڑتے ہیں، حالانکہ وہ ہنسنے کا موقع نہیں ہوتا. اریٹیٹنگ باتیں کرتے ہیں کچھ لوگ، ہے نا، کوئی سیریس بات چل رہی ہے لیکن بیچ میں ہنس پڑے، بنا وجہ ہنس پڑے، پتہ چلا وہ بات ہی چلی گئی، بات ہی چلی، ٹاپک سے ہی ہٹ گئی بات. تو یہ بھی تکلیف پہنچانے والی باتیں ہوتی ہیں، ہے نا. غیبتیں کرنا اور یہ سب کرنا، یہ سب ہماری باتوں میں نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح کچھ مائیں بھی ایسی ہوتی ہیں جن کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بچوں کے اوپر بھی، اپنے بچوں کے اوپر ہنسنا شروع کر دیتی ہیں، اور بچے اس کی وجہ سے بہت اریٹیٹ ہوتے ہیں. ہم یہ سوچ رہے ہیں نا کہ ہم تو ہنس ہی رہے تھے، ہے نا، تو تکلیف تو نہیں دے رہے تھے، لیکن کبھی کبھی ہمارا جو ہنسی ہوتی ہے نا، ہمارا یہ عمل، ہنسی بن موقع پر ہنسنا، یہ بھی اذیت کا باعث بن جاتا ہے. اس سے بھی بچنا چاہیے. تو ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے اتنی سینس اور اتنی سمجھ دے رکھی ہے کہ وہ دوسروں کو اذیت نہ دے. لیکن اگر آپ کو اگر ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ دوسروں کو اذیت ہو رہی ہے، یا انہیں کم سے کم اپنے آپ کو ان کی جگہ رکھ کر دیکھیں، ہے نا. ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا کہ ہمیں ہماری باتوں سے، ہمارے رویے سے دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، تو اپنے آپ کا کو سوچیں، اگر میں اس کی جگہ ہوتی تو کیا ہوتا. تو اپنے آپ ہی سمجھ میں آ جاتا ہے. پھر اپنے دل سے پوچھیں، کیونکہ کہتے ہیں نا دل سب سے بڑا مفتی ہوتا ہے. اپنے دل ہی اپنے بتا دیتا ہے، ہمارا نفس ہمیں بتا دیتا ہے کہ کون سی بات صحیح ہے اور کون سی بات غلط ہے.
تو جب ہم اپنے آپ کو دوسرے کی جگہ رکھ کر دیکھیں گے نا، تو ہو سکتا ہے کہ بہت سے ایسے عمل سے ہم باز آ جائیں، بہت سے ایسے رویوں سے ہم بچ جائیں جن سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے. کیونکہ یہاں پر ایسے لوگ بھی، ایسے لوگوں پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے جو دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں، اذیت پہنچاتے ہیں، چاہے وہ مومن مرد ہو یا مومن عورت ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے بہت بڑا گناہ اٹھا لیا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اس بات سے کہ ہم کسی کو بھی تکلیف پہنچائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں حکمت سکھائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین مومن اللہ تعالیٰ بنائیں، جیسا کہ ہم قرآن میں پڑھ رہے ہیں بالکل ویسا. آمین.